अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो इससे ये 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह ताला सेहतमंद करे, शिफाए कामिला दे, आमीन। तो पहले वीडियो, इससे पहले हज और उम्रे से रिलेटेड वीडियोस मैं आजकल डाल रही थी। ममनुआत एहराम के बयान में चंद बातें आपके सामने पेश की थी कि औरतों के लिए क्या चीज़ें हराम हैं, मर्दों के लिए क्या चीज़ें हराम हैं। ये सब मैं कवर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। आज मैं आपको बताऊँगी सिर्फ़ मर्दों के लिए हालत एहराम की क्या चीज़ें हैं जो ममनू हैं, क्योंकि वीडियो में पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने पूरी नहीं की थी कंप्लीट। तो ये ममनुआत एहराम का पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हालत एहराम में सिर्फ मर्दों के लिए ममनू चीज़ें 2 हैं। सर ढाकना, इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें एक सहाबी को इनकी ऊँटनी ने मैदान अरफात में गिरा दिया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। तो आपने इनके बारे में फरमाया था, इसे पानी और बैर के पत्तों से गुसल दो, इसको इसके लिबास में यानी एहराम के लिबास में ही कफनाओ और इसका सर नहीं ढांकना। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इसलिए मर्द हजरात के लिए सर के साथ चिपकी हुई चीज़ से सर ढांकना जायज़ नहीं है। मसलन उमामा से, टोपी से, शिमाग और गतरा से या रुमाल वगैरह से। अलबत्ता सर से न चिपकने वाली चीज़ें जैसे छतरी, खेमा, गाड़ी वगैरह की छत सर से सर पर साया करने में कोई हरज नहीं है। उम्मे हसन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने हज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो जुमरा उक़बा को कंकरी मारने के बाद वापस होते हुए आपको देखा कि आप सवारी पर थे। आपके साथ हज़रत बिलाल और उसामा थे। एक आपकी सवारी को हाँक रहा था और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अपना कपड़ा उठाए धूप से साया कर रहा था। मुस्लिम की रिवायत है ये। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी से बचा रहे थे, यहाँ तक कि आपने जुमरे उक़बा को कंकरी मारा। अलबत्ता सर पर सामान उठाने में कोई हरज नहीं है, अगरचे इससे सर का बाज़ हिस्सा ढक जाए, इसलिए इससे सर ढांकना मकसूद नहीं होता। इसी तरह पानी में गोता लगाने में भी कोई मुज़ायका नहीं, अगरचे इसमें भी पानी से सर ढक जाता है। मर्दों के लिए ममनुआत एहराम में दूसरी मखसूस चीज़ सिला हुआ कपड़ा पहनना है, ख्वाह वो पूरे जिस्म का हो जैसे कमीज़, सौब वगैरह, या जिस्म के बाज़ हिस्से का हो जैसे पजामा, बनियान, मोज़ा, चमड़े का मोज़ा, दस्ताना वगैरह वगैरह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, महरम शख्स क्या पहने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो वो कमीज़, उमामा, कुंटो, पाजामा और खुफ वगैरह इस्तेमाल करे और ना ऐसा कपड़ा पहने जिसमें ज़ाफ़रान या वरस लगा हो। ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन औज़ार ना मिल सके या इसकी कीमत की ताकत ना हो तो पजामा पहन सकता है, और जब इसे चप्पल ना मिल सके या चप्पल की कीमत चुकाने की ताकत ना हो तो चमड़े का मोज़ा पहन सकता है, और इस पर कुछ ताउन नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में खुतबा देते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, जो शख्स बंद ना पाए वो पजामा पहन ले, और जिसको चप्पल ना मिले वो खुफ यानी चमड़े का मोज़ा पहन ले। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अगर कमीज़ को पहने बगैर जिस्म पर लपेटे ले तो कोई मुज़ायका नहीं, कमीज़ को पहने बगैर। इसी तरह अगर गाउन चादर की तरह ओढ़े और इसे न पहने तो भी कोई हरज नहीं। अगर मुनकश चादर या तहबंद इस्तेमाल करे तो भी कोई हरज नहीं।
اگر اپنے تہبند پر دھاگا یا بیلٹ وغیرہ باندھے تو کوئی حرج نہیں، اگر انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، آلہ سماعت استعمال کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مسکیزہ یا جھولا وغیرہ اپنی گردن میں لٹکائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اگر وقت ضرورت اپنے تہبند کو نیچے گرنے کے ڈر سے باندھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مذکورہ ان تمام امور کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ممانعت نہیں اور نہ ہی یہ منسوس چیزوں کے حکم میں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے لباس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قمیض، عمامہ، ٹوپی، پاجامہ اور خف استعمال نہ کرے۔ اس لیے سائل کے جواب میں آپ کا ممنوعہ چیزوں کو بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اجازت دی ہے کہ اگر اس کے پاس چپل نہ ہو تو پاؤں کی حفاظت کے لیے وہ جوتا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمہ استعمال کر سکتا ہے۔ چشمے کا استعمال بھی درست ہے۔ مذکورہ ممنوعات احرام خاص مردوں کے لیے ہے، اس لیے عورتیں حالت احرام میں اپنا سر بھی ڈھانک سکتی ہیں اور جو بھی کپڑے استعمال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ان میں اظہار زینت نہ ہو۔ البتہ دستانے استعمال نہیں کر سکتی ہیں اور نہ چہرے پر نقاب ڈالیں گی، سوائے اس لیے کہ جب ان کے قریب سے مرد حجاج گزریں تو اس وقت وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیں گی، اس لیے کہ غیر محرم حاجیوں کے سامنے چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے احرام کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہننا درست ہے، سوائے ان کپڑوں کے جنہیں حالت احرام میں پہننا درست نہیں۔ اگر محرم مذکورہ ممنوعات احرام یعنی جماع، شکار کا قتل یا ان کے علاوہ دیگر محظورات کا ارتکاب کرے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت ہے یہ کہ وہ بھول کر یا ناواقفیت کی بنا پر مجبوری کی حالت میں یا سونے کی حالت میں مذکورہ ممنوعات کا ارتکاب کرے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے اور نہ اس کا حج فاسد ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اور فرمایا لیسا، سورہ احزاب میں فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ ایسے ہی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے مجبور شخص سے جب کفر کا حکم ساکت ہو تو اسے کم تر درجے کے گناہ بدرجے اولا ساکت ہو جائیں گے۔ یہ عام نصوص ہیں جو ممنوعات احرام اور دیگر امور میں شامل ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معذور افراد سے حکم ساکت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختورات احرام کے سلسلے میں شکار ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ، سورہ مائدہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ ہے اور جو شخص تم میں سے ان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ آیت مذکورہ میں بدلہ کا واجب ہونا قصداً قتل کرنے کے ساتھ مقید ہے۔ قصداً ایک ایسا وصف ہے جو سزا اور تاوان کا مستوجب ہے، اس لیے اس کا اعتبار ضروری ہے۔ حکم اسی وصف پر منحصر ہوگا، اس لیے قصداً قتل نہ کرے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں اور نہ کوئی گناہ ہے، مگر جب عذر زائل ہو جائے یعنی حکم سے ناواقف
حکم کو جان لے یا بھولنے والے کو یاد آ جائے یا سونے والا بیدار ہو جائے یا مجبوری کی حالت ختم ہو جائے تو ممنوع چیز سے فوراً باز آ جانا ضروری ہے۔ اگر عذر ختم ہونے کے باوجود بھی وہ ممنوعات احرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر فدیہ وغیرہ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر محرم نیند کی حالت میں اپنا سر ڈھانپ لے تو جب تک وہ سو رہا ہے اس پر کوئی واجب چیز نہیں ہے، مگر جیسے ہی بیدار ہوگا فوراً اپنا سر کھولنا چاہیے۔ اگر سر کھولنے کا حکم جاننے کے باوجود اپنا سر ڈھانپ رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر احکام مرتب ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محرم جان بوجھ کر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرے۔ دوسری شرط مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محظورات قتل کے علاوہ دیگر محظورات کا ارتکاب کرے۔ اگر محرم مذکورہ ممنوعات احرام یعنی جماع، شکار، قتل یا ان کے علاوہ دیگر محظورات کا ارتکاب کرے تو اس کی جو صورتیں میں آپ کو بتا رہی تھی وہ پہلی صورت اب ختم ہو گئی ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محرم جان بوجھ کر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرے مگر کسی شرعی عذر کے بنا پر۔ ایسی صورت میں ممنوع کے کرنے پر جو چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں انہیں پورا کرے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جیسا کہ جس کی وجہ سے سر مڑا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزہ رکھ لے، خواہ وہ صدقہ دے، خواہ وہ قربانی کرے۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ محرم جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرے تو گناہ کے ساتھ ساتھ اس پر دیگر احکام بھی مرتب ہوں گے۔ فدیہ کے اعتبار سے ممنوعات احرام کی قسمیں ہیں کچھ۔ فدیہ کے اعتبار سے ممنوعات احرام کی 4 قسمیں ہیں جس میں کوئی فدیہ نہیں، جیسے نکاح کرنا یا کرانا، جس میں اونٹ فدیہ دینا ہے جیسے حج میں تحلل اول سے پہلے جمع کر لینا، جس کا فدیہ اس کے مثل ہے یا اس کے قائم مقام ہے جیسے شکار کا قتل کرنا، جس کا فدیہ روزہ، صدقہ یا قربانی کرنا ہے جیسے سر منڈانا۔ فدیہ الاضحیٰ کے بیان کے موقع پر اس فدیہ کی تفصیل گزر چکی ہے۔ علماء کرام نے بقیہ محظورات کو بھی اسی چوتھی قسم کے ضمن میں رکھا ہے۔ تو آپ کے سامنے ان قسموں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ممنوعات احرام کی ساری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ عمرہ کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں چلنے اور کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔